अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक ताज़ा गज़ल पेश कर रहा हूँ, कल रात की तहरीर है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पहले गज़ल पेश करूँगा, उसके बाद अशआर का मफ़हूम, दरपर्दा सोच और पस मंज़र पे बात करूँगा। तो गज़ल पेश कर रहा हूँ। तूने थामा हाथ कितने दिल मचलते रह गए, तूने थामा हाथ कितने दिल मचलते रह गए, जो रकीबो बदख्वाह थे हाथ मलते रह गए, जो रकीबो बदख्वाह थे हाथ मलते रह गए। तूने थामा हाथ कितने दिल मचलते रह गए, जो रकीबो बदख्वाह थे हाथ मलते रह गए। रिंद को काफ़ी था जितना था नशा दीदार में, रिंद को काफ़ी था जितना था नशा दीदार में, मैं कदे में जितने सागर थे छलकते रह गए, मैं कदे में जितने सागर थे छलकते रह गए। रिंद को काफ़ी था जितना था नशा दीदार में, मैं कदे में जितने सागर थे छलकते रह गए। तुम चले मंजिल को मानिंदे नसीमे नौबहार, तुम चले मंजिल को मानिंदे नसीमे नौबहार, हम रहे बरगे ख़िज़ां बेजां भटकते रह गए, हम रहे बरगे ख़िज़ां बेजा भटकते रह गए। तुम चले मंजिल को मानिंदे नसीमे नौबहार, हम रहे बरगे ख़िज़ां बेजा भटकते रह गए। मैंने कितनी हसरतों को नज़रे आतिश कर दिया, मैंने कितनी हसरतों को नज़रे आतिश कर दिया, बाकी जो अरमान थे दिल में सुलगते रह गए, बाकी जो अरमान थे दिल में सुलगते रह गए। मैंने कितनी हसरतों को नज़रे आतिश कर दिया, बाकी जो अरमान थे दिल में सुलगते रह गए। तेरे गेसू को हवा में लहलहाता देख के, तेरे गेसू को हवा में लहलहाता देख के, शहर के हासिद हसीं जुल्फ़ें झटकते रह गए, शहर के हासिद हसीं जुल्फ़ें झटकते रह गए। तेरे गेसू को हवा में लहलहाता देख के, शहर के हासिद हसीं जुल्फ़ें झटकते रह गए। इम्तिहान ता उम्र ही देता रहा मैं प्यार का, इम्तिहान ता उम्र ही देता रहा मैं प्यार का, और मेरे इश्क़ो वफ़ा को तुम परखते रह गए, और मेरे इश्क़ो वफ़ा को तुम परखते रह गए। इम्तिहान ता उम्र ही देता रहा मैं प्यार का, और मेरे इश्क़ो वफ़ा को तुम परखते रह गए। तुम घने बादल हो बरसे बस गुलिस्तानों पे तुम घने बादल हो बरसे बस गुलिस्तानों पे तुम, हम हैं रेगिस्तान बारिश को तरसते रह गए, हम हैं रेगिस्तान बारिश को तरसते रह गए। तुम घने बादल हो बरसे बस गुलिस्तानों पे तुम, हम हैं रेगिस्तान बारिश को तरसते रह गए। चांद निकला दाद और तहसीन सारी ले गया, चांद निकला दाद और तहसीन सारी ले गया, बेसबब बेफायदा तारे चमकते रह गए, बेसबब बेफायदा तारे चमकते रह गए। चांद निकला दाद और तहसीन सारी ले गया, बेसबब बेफायदा तारे चमकते रह गए। हुस्न था पर्दे में तो जज्बात काबू में रहे, हुस्न था पर्दे में तो जज्बात काबू में रहे, तूने जो चिलमन हटाया दिल धड़कते रह गए, तूने जो चिलमन हटाया दिल धड़कते रह गए। हुस्न था पर्दे में तो जज्बात काबू में रहे, तूने जो चिलमन हटाया दिल धड़कते रह गए।
دل کی آتش سرد آہوں سے کبھی نہ بجھ سکی، دل کی آتش سرد آہوں سے کبھی نہ بجھ سکی، اشک برسے خوب شعلے پھر بھڑکتے رہ گئے، اشک برسے خوب شعلے پھر بھڑکتے رہ گئے، دل کی آتش سرد آہوں سے کبھی نہ بجھ سکی، اشک برسے خوب شعلے پھر بھڑکتے رہ گئے، وصل کی فیصل خوشی ہو یا ہجر کا علم ہو، وصل کی فیصل خوشی ہو یا ہجر کا علم ہو، اشک دونوں صورتوں میں ہی ٹپکتے رہ گئے، اشک دونوں صورتوں میں ہی ٹپکتے رہ گئے، وصل کی فیصل خوشی ہو یا ہجر کا علم ہو، اشک دونوں صورتوں میں ہی ٹپکتے رہ گئے، تو نے تھاما ہاتھ کتنے دل مچلتے رہ گئے، جو رقیب و بدخواہ تھے ہاتھ ملتے رہ گئے۔ جی تو یہ تھی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر پہ کچھ بات کروں گا۔ غزل کا مطلع جو ہے وہ ایک ہیپی اینڈنگ کی طرح کا ہے، جس میں جو ہے وہ محبوب نے ہاتھ تھاما ہے تو جتنے بھی رقیب اور بدخواہ یعنی دشمن اور برا چاہنے والے جتنے تھے وہ ہاتھ ملتے رہ گئے، تو نے تھاما ہاتھ کتنے دل مچلتے رہ گئے، جو رقیب و بدخواہ تھے ہاتھ ملتے رہ گئے۔ اگلا شعر جو اردو کی کنونشنل شاعری جس میں ساقی کی تعریف کی جاتی ہے کہ جو جب شراب پلانے والا خوبصورت ہو تو پھر شراب کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے دیدار کا نشہ کافی ہوتا ہے۔ اس کے متعلق ہے کہ رند کو کافی تھا جتنا تھا نشہ دیدار میں، رند کو کافی تھا جتنا تھا نشہ دیدار میں کدے میں جتنے ساغر تھے چھلکتے رہ گئے، میں کدے میں جتنے ساغر تھے چھلکتے رہ گئے۔ اگلا شعر جو ہے وہ جس طرح بعد نسیم نو بہار یعنی نئی بہار کی ہوا جو ہے وہ جو ہے ایک بڑے سکون سے، بڑی کنسسٹنسی سے چلتی ہے، جیسے کہ جس طرح وہ ایک منزل کی طرف بڑی عزم کے ساتھ جا رہی ہے، جبکہ جو خزاں کا پتا ہوتا ہے درخت کا وہ زمین پہ ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے جیسے اس کو منزل کا معلوم نہ ہو۔ تو وہی کمپیریزن کیا ہے کہ تم چلے منزل کو مانند نسیم نو بہار، ہم رہے برگے خزاں بے جا بھٹکتے رہ گئے۔ اگلا جو شعر ہے وہ حسرتوں اور ارمانوں کے متعلق ہے کہ جو ہے جب انسان کی حسرتیں اور ارمان پورے نہ ہوں تو وہ ان کو نظر آتش کر دیتا ہے، ان کو جلا دیتا ہے، اور کچھ جو ہیں وہ دل میں سلگتے رہ جاتے ہیں۔ اس کے متعلق ہے کہ میں نے کتنی حسرتوں کو نظر آتش کر دیا، باقی جو ارمان تھے دل میں سلگتے رہ گئے۔ اگلا شعر جو ہے وہ اس غزل کا میرا پسندیدہ شعر ہے، جس میں محبوب کے گیسو زلفوں کی تعریف کی ہے۔ تیرے گیسو کو ہوا میں لہلہاتا دیکھ کے شہر کے حاسد ہنسی زلفیں جھٹکتے رہ گئے، تیرے گیسو کو ہوا میں لہلہاتا دیکھ کے شہر کے حاسد ہنسی زلفیں جھٹکتے رہ گئے۔ اگلا جو شعر ہے وہ عشق کے امتحانوں کے متعلق ہے کہ بعض اوقات جو محبوب ہو جو کیا کہتے ہیں اسے کوالٹی کنٹرول کا بہت کانشیس ہوتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ پرکھ کے اچھی طرح جو ہے وہ عشق کی اجازت دی جائے، تو اس کیس میں یہ ہوتا ہے اکثر کہ وہ تاعمر جو ہے انسان وہ امتحانات دیتا رہتا ہے اور کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے متعلق ہے کہ امتحان تاعمر ہی دیتا رہا میں پیار کا، اور میرے عشق و وفا کو تم پرکھتے رہ گئے۔ اگلا جو شعر ہے وہ اسی سے تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے کہ جو انسان ہے وہ ایسے انسان کے بارے میں جس کا محبوب جو ہے وہ بہتر، جو اس کی نظر میں بہتر لوگ ہیں ان کو اپنی محبتوں سے نوازتا ہے، جبکہ جو
یعنی شاعر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خود وہ اس کے معیار پہ پورا نہیں اترتا اور اس کی محبت کو ترستا رہتا ہے۔ تم گھنے بادل ہو برسے بس گلستانوں پہ تم، ہم ہیں ریگستان بارش کو ترستے رہ گئے۔ اگلا شعر جو ہے وہ بھی مجھے پسند ہے زیادہ اس غزل کا، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ اتنے پرومیننٹ ہوتے ہیں، اتنے باقیوں سے بہتر ہوتے ہیں کہ باقی جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ اس کے جو ہے وہ معیار تک نہیں پہنچ سکتے، اور وہ شخص جو ہے وہ جب آتا ہے تو باقی سب کو اوور شیڈو کر دیتا ہے، ان سب پہ سبقت لے جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق ہے کہ چاند نکلا داد اور تحسین ساری لے گیا، بے سبب بے فائدہ تارے چمکتے رہ گئے۔ چاند نکلا داد اور تحسین ساری لے گیا، بے سبب بے فائدہ تارے چمکتے رہ گئے۔ اگلا جو شعر ہے وہ پردے کے متعلق ہے کہ حسن جب پردے میں ہو تو دل جو ہے وہ جذبات جو ہے وہ مچلتے نہیں، دل مچلتا نہیں، لیکن حسن کو دیکھ کے پردہ ہٹتے جب حسن پہ نظر پڑتی ہے تو لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ مچلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے متعلق ہے کہ حسن تھا پردے میں تو جذبات قابو میں رہے، تو نے جو چلمن ہٹایا دل دھڑکتے رہ گئے۔ اگلا جو شعر ہے وہ جب انسان کے دل دکھا ہو، دل میں آگ لگی ہو، تو اس کی جو ہے دو کیفیات ہوتی ہیں، ایک تو وہ آہیں بھرتا ہے، دوسرا وہ اشک بہاتا ہے۔ لیکن دل کی آگ ایسی ہے کہ وہ نہ تو آہوں سے بجھتی ہے نہ ہی اشکوں سے جو ہے اس کو بجھایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے متعلق ہے کہ دل کی آتش سرد آہوں سے کبھی نہ بجھ سکی، اشک برسے خوب شعلے پھر بھڑکتے رہ گئے۔ آخری جو مقطع ہے اس غزل کا وہ بھی پسند ہے مجھے، اس میں جو ہے وہ غم کے اور خوشی کے آنسوؤں کا ذکر ہے کہ آنسو ایسی چیز ہیں جو شدید غم اور شدید خوشی دونوں میں بہہ جاتے ہیں۔ تو اس کے متعلق ہے کہ وصل کی فیصل خوشی ہو یا ہجر کا ہو علم، وصل کی فیصل خوشی ہو یا ہجر کا ہو علم، اشک دونوں صورتوں میں ہی ٹپکتے رہ گئے، اشک دونوں صورتوں میں ہی ٹپکتے رہ گئے۔ تو یہ تھی جی غزل اور اشعار کا مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر۔ امید ہے آپ کو غزل پسند آئی ہوگی، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے مفہوم اور در پردہ سوچ اور پس منظر سے بھی لطف لیا ہوگا۔ اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے، بیماریوں، تکلیفوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوش رکھیے۔ اگلی غزل تک کے لیے اللہ حافظ۔